मेरा नाम आलिया है और मेरी एक बेटी है जिसका नाम निदा है, जो इस वक्त 17 साल की है। जब वो मैट्रिक कर रही थी, मेरी बेटी स्कूल से आती तो रोज़ उसकी सहेली महविश भी हमारे घर आ जाती। महविश सुबह के वक्त स्कूल और शाम को मस्जिद जाया करती थी। दरअसल मस्जिद में मदरसा भी बना हुआ था और वो हाफ़िज़ कुरान बन रही थी, और इसी वजह से वो रोज़ मुझे कहती कि मेरा इसके साथ भेज दिया करें। हमारे कारी बहुत अच्छे हैं, वो इसे भी पढ़ा दिया करेंगे। महविश बहुत अच्छी लगती थी। वो हर वक्त नकाब में रहती और अपने साथ साथ मेरी बेटी का भी बहुत ख्याल रखती। महविश ने मुझे बताया कि उसने 22 पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं और अब वो चाहती है कि मेरी बेटी भी हाफ़िज़ कुरान बन जाए। उसे इसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाएंगी। महविश की बात तो बिल्कुल ठीक थी, मगर मैं भी निदा को मदरसे नहीं भेजना चाहती थी। मैंने महविश से कहा, तुम मेरी बेटी को मस्जिद ले जाने की बजाय यहाँ घर पर ही सबक दे दिया करो, वो तुमसे कुरान मजीद पढ़ लेगी। तब वो कहने लगी, मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ। मैंने खुद जिनसे पढ़ा है, मैं उन कारी साहब के पास इसे लेकर जाऊँगी। ये बहुत खुशकिस्मत होगी। कारी साहब मुझे बहुत अच्छे और बहुत ही नेक इंसान है। मैं जानती हूँ कि आप बेवा हैं, अपनी बच्ची को लेकर परेशान रहती हैं, आमतौर पर किसी पर भरोसा नहीं करती होंगी, लेकिन आप यकीन रखें, मैंने अल्लाह का कलाम हिफ्ज़ कर रखा है। हम लोग ऐसे वैसे नहीं हैं। मैं आपको कभी भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। मैं इसकी बात सुनकर मुतमिन हो गई थी। उसने मुझसे कहा कि कल से ये कारी साहब के पास पढ़ने जाया करेगी, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। मैंने कहा, नहीं बेटी, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। मैं कभी तुम पर शक नहीं करूँगी। तुम मेरी बेटी की जहाँ चाहो ले जाओ। मैं जानती थी कि महविश का कसूर ही नहीं, कि मेरी बेटी के नसीब में लिखी कालक उसके चेहरे पर लग कर ही रहेगी। मैंने अपनी बेटी को जाने की इजाज़त दे दी। अगले ही दिन वो अच्छा सा बुर्का ओढ़कर मौलवी साहब के पास पढ़ने चली गई। मेरी बेटी बहुत शरीफ सी थी, मगर जब से वो मस्जिद जाने लगी थी, शाम को आकर अक्सर खोई खोई रहती थी। एक शाम तकरीबन 5 बज गए थे, अभी तक मेरी बेटी निदा नहीं आई थी। मुझे काफ़ी परेशानी होने लगी कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। मैंने महविश को फ़ोन किया कि मेरी बेटी घर क्यों नहीं आई। वो कहने लगी कि आज मौलवी साहब उसे ज़्यादा सबक पढ़ा रहे थे, इसी वजह से उसे देर हो गई होगी। आप फ़िक्र ना करें, मैं उसको लेकर घर ही आऊँगी। महविश ने मुझे तसल्ली दे दी थी। मेरी बेटी शाम के 6 बजे घर में दाखिल हुई तो वो बहुत थकी सी लग रही थी। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मुझे लगा जैसे बहुत ज़्यादा थक गई हुआ है। बेटी, मैंने उससे संभलते हुए कहा, तो वो लड़की कड़ती हुए सोफे पर बोली, अम्मा जी, मुझे पानी ला कर दो। उसने थकी हुई आवाज़ में कहा था। मैंने देखा महविश मेरी बेटी से सरगोशियों में कुछ बातें कर रही थी। अब निदा ने अपना हुलिया ठीक कर लिया था। अम्मी जान, बस मुझे ज़रा थकावट हो गई थी, काफ़ी देर लग गई थी। मैंने कहा, बेटी कोई बात नहीं, तुम एक नए काम करने के लिए जाती हो, मुझे तुम पर भरोसा है। ये बात सुनकर महविश की आंखों में चमक सी आ गई और कहने लगी, आंटी, अगर आप इजाज़त दें तो आज रात को मैं यही रुकना चाहती हूँ कि निदा बहुत थक गई है। मैं रात को इसे सबक याद करवा दूँगी, वरना कल कारी साहब इसे फिर रोक लेंगे। यह सुनकर भला एक लड़की के अपने घर रुकने पर मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। मैंने खुशी खुशी उसे अपने घर रुकने की इजाज़त दे दी थी। वो मेरी बेटी के कमरे में ही सो गई थी। उन लोगों ने कमरे का दरवाज़ा भी नहीं अंदर से बंद कर लिया था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा दिल क्या कि मैं जाकर अपनी बेटी के कमरे में देखूं। मैंने देखा तो कमरे की रोशनी जल रही थी। मैं खुश हो गई कि शायद मेरी बेटी कुरान पाक की तलावत कर रही होगी, मगर मैंने क्या देखा, वो दोनों कुछ बदली बदली सी लग रही थी। महविश बोली कि आंटी, मुझे अभी जाना पड़ेगा, बहुत देर हो रही है। आप निदा को शाम के वक़्त कारी साहब के पास भेज दीजिएगा। मैंने उसे काफ़ी कुछ सिखा दिया है। मैं निदा पर अंधा भरोसा कर बैठी थी। शाम को निदा कहने लगी कि अम्मी, मैं कारी साहब के पास जा रही हूँ। मैंने देखा आज उसने ज़रूरत से ज़्यादा ही खुद को ढांप रखा था। उसने सर से पाँव तक खुद को यूं छिपा रखा था जैसे वह मस्जिद नहीं बल्कि बाज़ार में जा रही हो। मैंने उसे टोका तो नहीं था और ना ही मज़ीद तफ्तीश की थी। उसके जाने के बाद मुझे बेचैनी होने लगी। 2 घंटे ही गुजरे थे कि महविश को फ़ोन कर दिया। उससे कहा कि मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई, और वो कहने लगी
آج اسے دیر ہو جائے گی، آپ فکر نہیں کریں۔ شام کے 6 بجے تھے، اب تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ ندا ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ پریشانی میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد اس قاری صاحب کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے مہوش کو پھر سے فون کر دیا، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے اور زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ مہوش کے علاوہ مجھے کسی کا نہیں پتہ تھا، نہ ہی میں جانتی تھی کہ میری بچی قرآن پڑھنے کہاں جاتی ہے۔ خدا خدا کر کے مہوش نے میرا فون اٹھا لیا۔ اس نے مجھ سے بات کی تو میں نے پوچھا کہ میری بچی قرآن پڑھنے کہاں جاتی ہے، اور اس نے مسجد کا پتہ بتا دیا تو میں خوش ہو گئی۔ دل میں ایک سکون سا اتر آیا۔ میں مزید جا کر خود پتہ کر کے آتی ہوں، مگر جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ مسجد کا دروازہ تو بند تھا۔ یہ دیکھ کر میری امیدوں پر ہونس پڑ چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یا اللہ، میری بیٹی کہاں گئی؟ اسے حفاظت میں رکھنا۔ میں دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ مسجد کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب شاید وہ عشاء کے وقت ہی کھلنا تھا۔ میری پریشانی کی انتہا نہ رہی کہ میں عشاء تک یہیں بیٹھ کر انتظار کروں گی۔ اتنے میں آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھ لوں گی کہ یہاں پر مولوی نواز نامی کوئی شخص تھا جو بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، آج کہاں چلا گیا؟ یہی سوچ کر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے ایک آدمی گزرا، مجھے دیکھ کر رک گیا، پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، آپ یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں؟ میں نے اسے ساری بات سنا دی۔ اس سے کہا کہ مولوی نواز کے پاس میری بیٹی پڑھنے کے لیے آتی تھی، آج وہ گھر نہیں گئی، اس لیے میں یہاں پر آ گئی ہوں، مولوی نواز کو ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے مولوی نواز نہیں مل رہے۔ یہ سن کر وہ تھوڑا سا بھٹکا سا، اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، اب مولوی نواز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجتی تھی؟ وہ بہت حیرت سے مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ جی ہاں، پڑھنے کے لیے ہی بھیجتی تھی، ورنہ میں اپنی بچی کو مسجد میں کیوں بھیجتی؟ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے حالات اتنے خراب ہیں۔ بہن، آپ کو یہ مشورہ کس نے دیا؟ آپ مولوی نواز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھائی صاحب، میں تو اس کی سہیلی کی باتوں میں آ گئی تھی، اسی نے مجھے کہا تھا کہ مولوی نواز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیج دو، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بہن جی، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا کہہ کر وہ آدمی خاموش ہو گیا تھا۔ مگر مجھے شک تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، وہ مجھ سے کہنا چاہتا ہے، شاید وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں قاری نواز کے بارے میں پتہ کرتا ہوں۔ بہن جی، کیا آپ کی بیٹی کے پاس موبائل فون نہیں ہے؟ میں نے صاف منع کر دیا کہ میری بیٹی کے پاس موبائل فون نہیں ہے، البتہ اس کی ایک سہیلی ہے جس کا نام مہوش ہے، اس کا مجھ سے رابطہ ہوتا تھا تو وہی میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس لے جاتی تھی۔ وہ آدمی مجھ سے وعدہ کر کے چلا گیا کہ میری بیٹی کے بارے میں ضرور پتہ لگائے گا۔ تقریباً عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے وہ واپس آیا اور کہنے لگا، بہن، قاری نواز تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا، کیوں نہ ہم تھانے چل کر آپ کی بیٹی کی رپورٹ درج کروا دیں؟ میں اس بات پر راضی نہیں تھی کیونکہ میں اپنی بیٹی کی بدنامی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ تھانے میں رپورٹ درج کروانے کا مطلب یہی تھا کہ میری بیٹی کی گمشدگی کا پورے علاقے کو پتہ چل جاتا۔ ایسے میں کیا کرتی؟ میرے لیے تو بڑی مشکل پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، چلے ٹھیک ہے، ہم تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دیتے ہیں، مگر اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس شخص نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی اور پھر میں واپس مسجد آ گئی۔ ابھی تک قاری نواز کا کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں مہوش کے گھر جاؤں گی اور اپنی بیٹی کے بارے میں اس سے پوچھوں گی، کیونکہ وہی میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس لے کر آئی تھی۔ میں نے اس سے فون کیا۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹی، تمہارا گھر کہاں ہے؟ تب وہ کہنے لگی کہ اس کا گھر بہت دور ہے۔ مجھے اس کی اس بات پر شک ہوا تھا کہ وہ میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس چھوڑ کر خود کہیں اور چلی گئی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے گھر آنے سے صاف منع کر دیا اور کہنے لگی، اس وقت میرے امی ابو سو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو ڈسٹرب نہ کریں، میں کل آپ سے ملوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے نمبر بند کر دیا تھا، مگر مجھے بھی شک ہو رہا تھا کہ مہوش مجھے اپنے گھر کا پتہ کیوں نہیں بتا رہی۔ خیر، خدا کا شکر، جس آدمی نے میرا کیس تھانے میں درج
کروایا تھا وہ تعلق والا آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا مہوش اس نمبر پر رابطہ کرتی ہیں؟ میں نے اسے وہ نمبر دے دیا۔ وہ لے کر تھانے چلا گیا تھا۔ تھانے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ نمبر مہوش کا ہی تھا۔ پھر مہوش کے نمبر سے اس کی لوکیشن ٹریس کی گئی۔ یوں ہمیں اس کے گھر کا پتہ چل گیا۔ ہم لوگ جب اس کے گھر پہنچے تو مہوش نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھی۔ اگر تم اپنی خالہ کے گھر نہیں تھی تو تم نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ یقیناً تم بھی اس معاملے میں ملوث ہو۔ میں نے اسے زبردستی بات اگلوانے کی کوشش کی تو وہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑی کہ میں تمہاری بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں۔ تم نے اپنی مرضی سے اسے مدرسے بھیجا تھا۔ میں تو تمہاری بیٹی کا بھلا سوچ رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم میرے پیچھے ہی پڑ جاؤ گی۔ رہی بات قاری نواز کی تو میں تمہیں بتا دوں، میں تمہاری بیٹی کی ضد کرنے پر ہی قاری نواز کے پاس لے کر گئی تھی۔ میں نے پولیس کو بتایا کہ یہ لڑکی سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا قاری نواز اس کا بھی استاد ہے، اس نے اسی سے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی ہے۔ میں نے تو قرآن پاک کا آج تک ایک بھی پارہ نہیں پڑھا۔ کیوں آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ اس لڑکی نے یہ بات کی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ میں نے پولیس والوں کو بتایا کہ اس نے اپنے حافظ قرآن ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، پولیس نے اسے جیل جانے کی دھمکی دی تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ قاری نواز کا بھی پتہ دے دیا، اس کا نمبر بھی ہمارے حوالے کر دیا۔ اب ہمارے پاس صرف نواز کا فون نمبر اور اس کے گھر کا پتہ تھا۔ پولیس نے تفتیش کی تو مولوی نواز کا نمبر آف جا رہا تھا، اور یہ بات بھی بڑی حیران کن تھی کہ مولوی نواز تو شہر کے مسجد میں پڑھاتا تھا، وہ ہمارے گاؤں کی مسجد میں نہیں پڑھاتا تھا۔ اب میری بیٹی کہاں بھی میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں۔ خیر پولیس نے مولوی نواز کا پتہ لگا ہی لیا تھا۔ پولیس والے مجھے لے کر اسی گاؤں پہنچ گئے جہاں پر قاری نواز روپوش ہوا تھا اور میری بیٹی بھی گمشدہ تھی۔ مجھے بھی پولیس نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا کیونکہ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں گھر بیٹھ کر اپنی بیٹی کے آنے کا انتظار کروں۔ محلے کا وہ شخص بھی میرے ساتھ تھا جسے مجھ سے کافی ہمدردی تھی اور پہلے بھی میری کئی بار مدد کرتا آیا تھا۔ میں اس فرشتے کے ساتھ بیٹھ کر قاری نواز کو ڈھونڈنے نکل پڑی تھی۔ قاری نواز کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ بالآخر ہم نے اس کے ٹھکانے پر پہنچ ہی گئے تھے۔ مجھے تو مہوش نے بتایا تھا کہ قاری نواز ایک بہت ہی سفید پوش شخص ہے، مگر جب میری نظر اس کے گھر پر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ گھر کے باہر ایک بڑا سا باغ تھا اور گھر میں نوکر چاکر بھی گھوم رہے تھے۔ گھر کے دروازے کے باہر ایک چوکیدار بھی بیٹھا تھا۔ چوکیدار کو دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی۔ قاری نواز کے تو کئی ملازم تھے جن سے وہ اپنی خدمتیں کرواتا تھا، پھر اسے اتنی معمولی فیس پر میری بیٹی کو قرآن پڑھانے میں کیا پڑی تھی؟ ہم لوگوں نے گھر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو چوکیدار نے کہا کہ قاری نواز نے اس بات کی اجازت نہیں دی، آپ ان کا انتظار کریں، وہ آئیں گے تو آپ کو خود ہی بات چیت کر لیں گے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ قاری نواز پولیس کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ہماری ملاقات اس سے ہو گئی تھی۔ میں اس کے اعتماد اور ڈائٹ پر حیران تھی۔ وہ میری بچی کے گم ہونے کا ذمہ دار تھا۔ قاری نواز میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ 35 سال کا شخص ہوگا۔ آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، اس نے ادب سے سلام کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ تب میں اس پر برس پڑی کہ اس نے میری بیٹی کو کہاں غائب کیا ہے۔ میں نے تو آپ کی بیٹی کو غائب نہیں کیا۔ آپ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں تو مل لے۔ قاری نواز کی بات سن کر مجھے دھچکا لگا۔ کہاں ہے ملواؤ اور کیسے ملو؟ وہ تو شام کے بعد مسجد سے آتی ہی نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، خدا را ایسا نہ کرو۔ تمہارے گھر میں بھی بہنیں ہوں گی، تمہاری ماں ہوگی، تمہیں ایسا کرنا زیب نہیں دیتا۔ تم نے اللہ کے نام پر میری بیٹی کو تعلیم کے گھر سے بلایا تھا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ نواز نے میری بات سن کر کوئی خاص اثر نہیں لیا۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں تو مل لے، لیکن میں اسے یہاں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ نواز کی ڈٹھائی اور اس کی جرأت دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ پڑی تھی۔ تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کو روکنے والے؟ میں اس سے خود ملوں گی۔ بے شک وہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن اب وہ آپ سے نہیں ملے گی۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ اس پر ظلم کرتی ہیں۔ آپ کی بیٹی آپ کے مظالم سے، آپ کی حرکتوں سے تنگ آ کر میرے پاس پناہ لیے ہوئے ہے، اس لیے آپ اسے چاہیں بھی تو نہیں لے کر جا سکتی۔
میں عدالت میں آپ پر کیس کروں گا۔ آپ نے اپنی بیٹی پر ظلم کیا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اس کا حق ہے۔ اس نے یہ بات کر کے مجھے حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ میں نے پولیس والوں کو کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر وہ ایسے دکھاوا کر رہا تھا جیسے وہ سچ بول رہا ہو۔ میں نے اپنی بیٹی سے ملنے کی درخواست کی۔ میں جانتی تھی کہ جب میں اپنی بیٹی سے ملوں گی تو وہ مجھے اس نواز کی ساری حقیقت بتا دے گی اور میرے ساتھ چل پڑے گی۔ پھر نواز کو پولیس گرفتار کر لے گی۔ مجھے اپنی بیٹی سے پوری امید تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ شاید وہ اس درندے سے ڈر گئی ہوگی کیونکہ یہ اسے اغوا کر کے لایا تھا۔ لیکن جب میں اپنی بیٹی سے ملی تو اس کے چہرے پر اپنے لیے ناراضگی دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی۔ امی، آپ میرے پاس کیوں آئیں؟ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ میں نے امتیاز سے نکاح کر لیا ہے۔ اب یہ میرے شوہر ہیں۔ یہ جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر میرے تو سر پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ظلم کر دیا کہ تم اس لفنگے کے ساتھ مل کر مجھے ذلیل کر کے یہاں چلی آئی ہو؟ امی، آپ تمیز سے بات کریں، انہیں لفنگا مت کہیں۔ وہ میرا شوہر ہے۔ ندا کے منہ سے یہ لفظ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تم ایسا کہہ بھی کیسے سکتی ہو؟ صرف نکاح کرنے سے آدمی یہ تو شوہر نہیں بن سکتا تمہارا۔ میری بھی منظوری ضروری ہے۔ آپ کو یہ بات کس نے کہی؟ میں نے آپ سے کئی بار پوچھا تھا کہ آپ میری شادی کہاں کریں گی؟ تب آپ نے کہا تھا میں تمہاری شادی تمہاری خالہ کے گھر کروں گی۔ آپ اپنے چکروں میں تھی کیونکہ خالہ کا بیٹا سرکاری جاب کرتا تھا، مگر مجھے نواز ہی اس سے شادی کرنا تھی۔ میں اپنی بیٹی کی باتیں سن کر بہت حیران تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب میں مہوش سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے میری بیٹی کو نواز کے چکروں میں کیوں پھنسایا تھا، اور ایک ہفتے بعد ہی وہ ناز کے ساتھ بھاگ چکی تھی۔ مگر مہوش نے جو باتیں مجھے بتائی تھیں انہیں سن کر مجھے اپنی بیٹی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ بھلا اپنی ماں کو کوئی اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نواز کی اس طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتا۔ نواز کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہمارے گاؤں آتا تھا۔ اس بار بھی وہ کچھ دن کے لیے آیا تو مہوش میری بیٹی کو اس کے پاس لے کر جانے لگی۔ بہانہ تو یہی تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے، لیکن اس نے ملتے ہی ساری باتیں میرے خلاف کر دی اور یہ بھی کہا کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ وہ اسے غلط راستے پر چلانا چاہتی ہوں۔ تب نواز نے نیکی کی نیت سے میری بیٹی سے نکاح کر لیا، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی میرے بارے میں اتنی غلیظ باتیں بھی کر سکتی ہے۔ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا، میری امید تھی، لیکن ان سب باتوں کے بعد اپنی اولاد سے سخت مایوسی ہو گئی تھی۔ اب میں نے اسے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مہوش کو پولیس والوں سے آزاد کروا دیا تھا کیونکہ اس سب میں میری بیٹی کا قصور تھا، مگر اب نواز چاہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو معاف کر دوں اور اس کے ساتھ صلح کر لوں، لیکن میں نے سوچ لیا ہے کہ میں زندگی بھر اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط؟ میری بیٹی نے مجھے جیتے جی ہی مار دیا تھا۔ آج تک حیران ہوں میں نے اس کی پرورش ایسے نہیں کی تھی، پھر وہ کس کی باتوں میں آ گئی تھی؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔